अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान ग़नी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें दो टॉपिक्स पर बात करनी है, जिनमें से पहले तो बात होगी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सियासी जमातों के बदलते अहदाफ। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में तब्दीली के लिए पुरज़्म है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ख्वाब देख रही हैं, इनका हकीकत से कितना ताल्लुक है, इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, चूँकि हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज भी अहम पेशरफ्त हुई है। तालिबान की ताकत ज़ोर पकड़ती जा रही है। मज़ीद 2 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। हम अपने प्रोग्राम में बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि सियासी हल कैसे मुमकिन है, किसको किरदार अदा करना होगा, अमरीका की ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन आज हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे वो है अफ़गानिस्तान में तालिबान की मुमकिना बरतरी के पाकिस्तान पर असरात क्या मुरतब हो सकते हैं। अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में जारी लड़ाई के मनफी असरात से और उन नताइज से कैसे बचना है और हम किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा अगर ख़तरात पाकिस्तान को हैं तो सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं है। सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सूरत हाल से है, और उसमें सरे फहरिस्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अब थोड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ, वो इंतहा पसंदी है, नज़रियाती इंतहा पसंदी। मैं मज़हब का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान को 1971 के सानिये के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश हुआ वो इस इंतहा पसंदी से था, जिसकी पादाश में हमारे जो फाटा के इलाके हैं वो अमलन रियासत के कंट्रोल से चले गए थे, और वहाँ पे हुक्म और राज और कंट्रोल किसी और अनासर का हो गया था, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उस ख़तरे को हमने टाला। उससे पाकिस्तान फ़ौज ने नबुर्द आज़मा, उस ख़तरे से पाकिस्तान फ़ौज हुई, उसको हमने कम कर दिया, उसकी शिद्दत को हमने कम कर दिया। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर उस पार वो लोग चले गए। वो जो ख़तरा है ख़त्म नहीं हुआ। ये जो जुलाई का महीना है, पिछला महीना, इसमें फाटा के इलाके में, ख़ास करके वज़ीरिस्तान के इलाके में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे तकरीबन 14-15 हमले हुए हैं, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। ख़तरा ये है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में हमारी ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के जो सो कॉल्ड नाम नेहाद जिहाद की इन्वॉल्वमेंट से वो एक नज़रियाती माइंडसेट बन गया। मदरसों से लेके और जगहों तक, और जगहों से लेके लाल मस्जिदों तक वो एक माइंडसेट बना, और ऐसे लोग बने और ऐसे अनासिर बने। तालिबान की बर्तरी जो है अब वो दीवार पे लिखी हुई है। ये वक्त की बात है। आज वो कल कंदूज फॉल हुआ था, उससे पहले वो शबरगान और वो नीचे निमरोज सूबे में हुआ था। वो ऐसा ऐसा बात नहीं, अब उनकी बर्तरी हो गई है और वो वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा। और मैं थिंक टैंक से दरख्वास्त करूंगा कि ये सियासी हल का प्लीज़ ये जिक्र आप छोड़ दें। तालिबान की बर्तरी तक अफगानिस्तान में कोई सियासी हल नहीं है, और दोहा और ये सब बकवास की चीज़ें हैं। वो जब तालिबान काबुल वगैरह पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारे लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। हमारे लिए आसानियाँ नहीं होंगी। और ख़तरात ये है कि वो जो अनासर हैं जो शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हैं, जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, जो कि यहाँ की जंगों में बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, कई जो हैं अफ़गानिस्तान की जंगों में बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वो फिर खिलाफतों की बात ना करें, इमारातों की बात ना करें, वो हमारे लिए ख़तरा होगा। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं उनको अभी से इदराक है कि ये हमारे लिए सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। हम जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में, कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हमने ज़ाहिर शाह को पाकिस्तान ने नहीं हटाया था, दाऊद खान को पाकिस्तान ने, सरदार दाऊद को पाकिस्तान ने नहीं हटाया था, वो अफगानिस्तान ने खुद करना था। सोवियत यूनियन आया वहाँ पे तो हमने नहीं बुलाया था। 9/11 हुआ, वो पाकिस्तान ने नहीं कराया। तो ये सिचुएशन, लेकिन इनके असरात पाकिस्तान पे बहुत भयानक पड़ चुके हैं। खतरा ये है
کہ آئندہ نہ پڑے، اس کا ہمیں تدارک ہم کیا کریں گے، لیکن کم از کم ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہاں جب طالبان آئیں گے تو ہماری آسانیاں نہیں ہوں گی، ہماری مشکلات میں ایک اور اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مینٹلی پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن سلمان صاحب جیسے کہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان مکمل طور پر قابض ہو جاتے ہیں تو ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ کیا ہم اس سیٹ اپ کو قبول کریں گے؟ کیونکہ ہم بھی باقیوں کی طرح کہہ چکے ہیں کہ افغان عوام جس کا فیصلہ کرے گی ہم اس حکومت کو قبول کریں گے۔ دیکھیں، جس انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات کی گئی ہے، یہ دہشت گردی کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہوئی، اور یہ بات پاکستان کے پرائم منسٹر بڑے وثوق سے اور بڑے مؤثر انداز میں کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں اپنا کاندھا فراہم نہیں کرنا چاہیے تھا، اور لگائی ہوئی آگ ان کی تھی، بھگتنی ہمیں پڑی، یہ بات درست ہے، لیکن اس پہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ نیشنل الیکشن پروگرام ایک مسلسل عمل ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب بات یہ کہ طالبان کی برتری کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ تو آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل ہم دو کی بات کر رہے تھے، آج قندوز اور سریپل بھی، اور سریپل میں تو وہاں کی فورسز نے رد عمل بھی شو نہیں کیا، اور وہ جو کہتے ہیں جی لمحے پہ جاؤ لمحے پہ جاؤ لمحے پہ جاؤ، تو وہ تو دوڑ گئے۔ بات یہ کہ دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جب ان کی برتری ہو گئی اور جیسے کہا کہ وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پاکستان پہ پریشر آئے گا انٹرنیشنلی کہ آپ ان کو قابو کریں، آپ انہیں کسی حل کی طرف آمادہ کریں اور وہاں کی فورسز کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک خوش آئند بات بھی ہے، یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، پچھلے 15-20 روز جس کی مثال دی گئی ہے، یہ وہاں پر این ڈی ایس اور را کا ایک نیکسس ہے، اور جو مسلسل یہ کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، انڈیا خطرہ تھا اور ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کو، جب سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا ہے، وہ ڈائریکٹ ہم پہ وار کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ وہ جتنی پلاننگ کی ہے اس نے دہشت گردی کی، وہ وایا افغانستان کی ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے، اور وہ نیکسس بھی سب کو پتہ ہے۔ یہ آج بھی انہوں نے وہاں سے فائرنگ کی ہے۔ دیکھیں، طالبان نے بھی کچھ ایشورنس کروائی ہیں، رشیا کو کروائی ہیں، چین کو کروائی ہیں کہ ہم نہ افغانستان کے اندر دہشت گردی ہونے دیں گے اور نہ ہمسایہ ممالک کے اندر ہونے دیں گے، اور دنیا آنکھیں کھول کے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے 90s میں کیوں اس کو تسلیم کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر امن قائم کر کے دکھایا تھا۔ پاکستان کی پالیسی اس لیے درست ہے کہ پاکستان پہلے روز سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان کے اندر امن جو ہے پاکستان کے استحکام کے ساتھ مشروط ہے، اور اس پہ کوئی دو راہ نہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں، نہ حکومتوں کی تفریق ہے نہ جماعتوں کی تفریق ہے۔ اور اس لیے ہے کہ ہم نے بھگتا ہے، امریکہ نے نہیں بھگتا۔ یہ جو مہاجرین کی بات کرتے ہیں کہ جی مہاجرین کا لوڈ جی پاکستان پہ، یہ جو 3 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف گئے ہیں پشاور، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سارے خطرات اور خدشات ہمیں ہیں۔ یہ مہاجرین کا 30 لاکھ تو ہم نے برداشت کیے، اور کتنے سالوں سے ہم نے برداشت کیے، یہ لوڈ ہے۔ ذرا یہ امریکہ یہاں سے لے کے جائے نا مہاجرین، یہ ہندوستان اپنا وہاں پر بسائے نا، تو وہ خطرات اور خدشات سب کو پتہ ہے۔ اب بات یہ کہ طالبان وہاں کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں حکمرانی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس زمین ہوتی ہے۔ وہ 3.5 لاکھ کی وہ فورس جس کے پاس بڑا جدید اسلحہ موجود تھا، وہ کیوں لیٹتی چلی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے 20 سال سٹرگل کی ہے، اور انہوں نے سٹرگل، یہ کوئی نئی سٹرگل نہیں ہے، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ برطانیہ آیا تھا، رسوا ہو کے گیا ہے، اس کے بعد رشیا آیا تھا، کیسے دب دبا کے جانا پڑا ہے، اور امریکہ تو 48 ممالک کے ساتھ آیا تھا۔ اور امریکہ کی ڈیموکریسی کیا ہے کہ جی بمباری کرو، اس کے بعد وہاں پر جنگ لڑو، پھر اپنی کٹ پتلیاں وہاں پر مسلط کرو۔ آج اس کی کٹ پتلی وہاں پر مسلط ہے۔ کون سی ڈیموکریسی تھی جی امریکہ کی؟ اشرف غنی انتظامیہ کو کیا وہاں کی لوگوں کی تائید حاصل تھی؟ تائید اسے حاصل ہے، وہ تو چلتے جا رہے ہیں نا آگے کی طرف، تو لوگوں کی تائید ہے تو وہ وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان کی پالیسی ایکسیلنٹ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ فریق نہیں بننا، پاکستان نے بھگتا ہے، امریکہ نے نہیں بھگتا، اور پاکستان کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے۔ کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں اس کے سارے اثرات پاکستان۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو واضح کر دی اپنی پالیسی۔ کیا ہمیں کوئی شیورٹی دی گئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا طالبان کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پاکستان کو کوئی ایسی ایشورنس نہیں ملی ہے ابھی تک، اور نہ ہی پچھلے طالبان نے کبھی دی تھی۔ اس کے باوجود ہم نے ان سے دوستی رکھی۔ اس زمانے میں بھی یہ ایشو ریز ہوا تھا
ملا عمر کے ساتھ. میں 90s کی آپ سے بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اس وقت انٹیریئر منسٹر جو تھے نا وہ معین الدین حیدر صاحب تھے, جنرل معین الدین حیدر. انہوں نے رابطے کیے تھے اور بہت سی باتوں پہ کوآپریشن سیکھ کی تھی جس کا تعلق پاکستان کے اندر ہونے والی ٹیررزم سے تھا. کوئی آپ کو کوآپریشن انہوں نے آفر نہیں کی. اچھا. آج بھی میرے نزدیک پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے. اچھا. افغانستان کی سچویشن سے صرف ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے, اور وہ بھی اگر ہم تھوڑی سی دانش مندی سے اپنی پچھلی پالیسیوں سے سیکھ لیں. جو ہم نے 80s میں پالیسی اڈاپٹ کی, 90s میں کی, وہ ایک کانٹیکسٹ تھا, وہ کانٹیکسٹ اب بدل گیا ہے. وہ پالیسی اس وقت بحث کی جا سکتی ہے لیکن آج اس قسم کی پالیسی نہیں چل سکتی. 80s 90s اور جو 21st سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ میں اس وقت جو ہماری پالیسی تھی وہ ڈوئل ٹریک پالیسی تھی ہماری. اس وقت کی پالیسی سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اس کی روشنی میں ہمیں پہلے سے سچویشن کو کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. ایک تو آپ کے ہاں ریفیوجیز آئیں گے, ان کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ کیا ان کو آپ وہی آزادی دیں گے جو آپ نے پرانے ریفیوجیز کو دی تھی, یا ان کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیل کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز نے کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ کے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوگا جس کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں سٹرونگ ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی جو ان کے ہمدرد ہیں وہ ملیٹنسی پاکستان میں بھی سٹرونگ ہوگی. اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ. آج کل ایپکس کمیٹی کی دوبارہ میٹنگز ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. سندھ میں بھی پچھلے دنوں ہوئی ہے, پنجاب میں تو غالباً 1 یا 2 دن ہوئے. پنجاب ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سول اور ملٹری اتھارٹیز جو ہے نا پروونشل لیول پہ اکٹھے بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. ان کا تعلق انہی معاملات سے ہوتا ہے, تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو ایکٹیویٹی ہے ملیٹنسی کی افغانستان سے, تحریک طالبان پاکستان, اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ باڑ لگ گئی ہے 90%, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, لیکن اٹیکس بڑھ گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ اٹیکس ہو کس طرح جاتے ہیں کہ وہاں سے جو افغانستان کی سائڈ سے اور وہ نکل جاتے ہیں. تو میرے نزدیک آپ کو آپ کی جو بارڈر سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا, اور ان کی انفلٹریشن جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس طرح اس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ مسائل بڑھ جائیں گے کیونکہ موجودہ طالبان نے ابھی تک کم از کم میڈیا میں بات نہیں آئی, کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی ہے تحریک طالبان کے بارے میں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹین کریں گے. میرا خیال ہے ان کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جائیں گی, پاکستان کے اندر بھی ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی. اور آخری مسئلہ بھی ٹائم کا مسئلہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ آپ پہ امریکہ کا دباؤ بڑھے گا, مغربی ممالک کا دباؤ بڑھے گا. یہ بحث بیکار ہے کہ انہوں نے اڈے مانگے کہ نہیں مانگے. دیکھیے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کروڈلی ڈپلومیسی نہیں کھیلتی جس طرح ہمارے لوگ کروڈلی بیان دے دیتے ہیں. ڈپلومیسی کا ایک خاص انداز ہوا کرتا ہے. بڑی طاقتیں اس طرح نہیں کرتی, وہ نیچے سے بات کو اٹھاتی ہیں اور بڑے انڈائریکٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے. صرف ایک دفعہ امریکہ نے آپ سے ڈائریکٹ کہا تھا اور آپ بھاگ گئے تھے, وہ تھا 9/11 پہ جب امریکہ نے کہا تھا کہ امریکہ از انڈر اٹیک, آر یو ود اس اور ناٹ, سمپل. اور پاکستان نے ایک پالیسی بنا لی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اس پہ ڈپلومیٹک پریشر ہوں گے. ٹھیک ہے, دباؤ آئے گا لیکن اس کا طریقہ مختلف ہوگا. خبر جن مسائل اور چیلنجز کا ذکر کیا ہے ہمارے پینل نے, پاکستانی حکومت کو ان چیلنجز کا ادراک ہے. کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا ہے. ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے. یہاں پہ ISI ہیڈ کوارٹرز کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں سول اور ملٹری لیڈرشپ کی. باقی بھی جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے لیا گیا ہے آن دا ریکارڈ کہ جی آپ کو ان کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جب ہاؤس کے اندر ایک آف دا ریکارڈ سیشن بھی ہوا تھا جہاں پہ تمام سوال جو آپ وہاں پہ ہوئے تھے, اور وہ سارے کا سارا جو اجلاس تھا وہ بنیادی طور پر افغانستان ہی کے حوالے سے تھا. دیکھیں اب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ 2500 سے زیادہ کلومیٹر آپ کا بارڈر ہے. افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے, وہاں پہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. اور اگر افغانستان کے اندر خدا نخواستہ جس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں, خانہ جنگی جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے, تو جب آپ کے ہمسائے کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر اس کی جو تپش ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے.
چونکہ ہمارا خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جو بھی ہماری پالیسیز رہی ہیں 80s آنورڈ، افغان وار اور اس کے بعد 9/11، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ تعداد کے اندر جو رجسٹرڈ بھی جو افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو ہیں، فیملیز اکراس دا بارڈر سیٹل ہیں، تو حکومت پاکستان تو اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اب لاکھوں کی تعداد کے اندر جو وہاں پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جہاں موجود ہیں افغان ریفیوجیز، ان کے اندر ہم ایک چن کے کس طرح یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ملیٹنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ پیسفل ہے. حالات و واقعات بالکل جو ہے وہ خراب ہوں گے اگر جو ہے افغانستان کے اندر معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے. اب جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت طالبان وہاں پہ ان کو کامیابی مل رہی ہے، میرے خیال میں یہ تو جو امریکنز کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی مان رہی ہیں کہ جب ان کے جانے کے بعد یا نیٹو فورسز کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک پوٹنٹ فورس جو ہے وہ طالبان موجود ہیں، اور طالبان جس طریقے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور حیران کن طور پر یہ جو جن صوبوں کے اوپر اور ابھی وہاں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے، یہ شمال اور نارتھ ایسٹرن اور ساؤتھ کی طرف آتے ہیں. ماضی کے اندر جب 96 کے اندر حکومت تھی طالبان کی، تب اس طرح یہ طالبان کے انڈر انفلوئنس نہیں تھے، لہٰذا یہ بھی ایک بڑا ایک غیر معمولی عمل وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ افغانستان کے اندر جو حالات و واقعات اگر خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح کا حالات و واقعات لگ رہے ہیں کہ ایک طرف افغان گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس 2.5-3 لاکھ کے قریب ایک ٹرینڈ فوج ہے، ٹرینڈ یا ہاف ٹرینڈ فوج ہے، ان کو بھی امریکن سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ایئر سپورٹ بھی ان کو مل رہی ہے، اور پاکستان کی ایئر سپیس بھی ابھی تک استعمال ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو ایک پرانا معاہدہ ہے اس کے تحت وہ ایئر سپیس استعمال کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی جو وہاں پہ ان کو لاجسٹکس چاہیے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے اور جو ہے افغان حکومت کے لیے. تو ایسا نہیں ہوگا، میری اس کے اوپر رائے ہے ادنا سی کہ ود ان نو ٹائم جو ہے طالبان آ کے جو قبضہ کر لیں گے کابل کے اوپر، وہ قبضہ نہیں کریں گے. اسیسمنٹ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کے اوپر وہ بیٹھ رہے ہیں، تمام جو رستے ہیں جہاں سے وہ رسد گاہیں ہیں، جہاں سے چیزیں ان کو ملتی ہیں، ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، ان کے معاملات آگے موجودہ حکومت کے چلتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، ان کو پریشرائز کریں گے، تو ایونچولی جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اور جس میں پھر جس ابھی چائنا آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، آئی اسٹل بلیو کہ یہ 10 اور 11 کو جو 2 بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے پتہ ہمیں چل جائے گا دوحہ کے اندر، اسے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کیا طالبان فل فلیج اب جائیں گے آن سلاٹ کی طرف اور پوری دنیا کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور جب تک وہ قبضہ نہیں کریں گے تب تک وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، یا پھر وہ نئی شرائط کے ساتھ وہ چیزیں سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو طالبان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. پاکستان اپنی اسٹریٹجی واضح کر چکا ہے، لیکن جن چیلنجز کا ذکر کیا ہے ہمارے پینل نے، پاکستانی حکومت کو یقیناً اس کا ادراک ہے اور ہمیں تیار رہنا ہوگا آنے والے مسائل کے لیے. پروگرام میں آگے بڑھنے اور بات کرنی ہے ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. پیپلز پارٹی بلوچستان میں ایکٹیو کیوں ہو رہی ہے، سیاسی افق پر یہ کیا اشارے ہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا اور آج وہ جیالے بن گئے ہیں. کوئٹہ میں پیپلز پارٹی نے آج بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا اور امید پیدا کی جیالوں میں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. ایاز صاحب، پیپلز پارٹی یہ خواب جو دیکھ رہی ہے حکومت بنانے کے، یہ خود دیکھ رہی ہے یا انہیں یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں؟ سیاسی جوڑ توڑ کیا اشارے دے رہے ہیں؟ دیکھیں کون انہیں دکھائے گا، یہ قادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری جو ہیں یہ باعث تقویت تھے نون لیگ کے لیے. آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ایک جلسے میں حاضری کی وجہ سے، انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان کی ایک اپنے علاقوں میں، پورے بلوچستان میں تو نہیں، اپنی ایک قوت ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہے، نون لیگ کے لیے برا ہے. نون لیگ کا جو تاثر ہے کہ یہ پنجاب کی پارٹی ہے، یہ ایک پنجابی پارٹی ہے، وہ زیادہ ابھر کے تاثر آتا ہے. اور تو کئی صوبوں میں جو ہیں ان کا کوئی زیادہ سپورٹ نہیں ہے، مضبوط سپورٹ نہیں ہے. بلوچستان تو ویسے بھی وہاں کے جو ریت ہے وہ ادھر ادھر پھسلتی رہتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. جو زیادہ میرا خیال ہے المیہ کی بات یہ ہے کہ جو ہماری مین سٹریم پارٹیز ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے یہ پنجابی لیگ، یہ جو نون لیگ ہو، یا ہمارے شریفوں کی،
یہ ہاتھ میں آ گیا، قبضہ ہو گیا ہے، جو وہ بھاری سرمایہ دارانہ گروپ نہیں ہوتی جن کا وہ ہے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ورثے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. نہ وہ سندھ والے، وہ اومنی گروپ والے، نہ یہ شریف زادے یہ تعین کر سکے اپنی سیاست میں کہ ہمیں کتنی دولت چاہیے، کہاں تک جانا چاہیے. ان کا وہ جو ہے، وہ جو ہوس ہے اس سے ہمارے صرف پارٹیز کو نقصان نہیں ہوا، ہماری سیاست جو ہے، پاکستانی سیاست، وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے. مین سٹریم پارٹیز پہ ان کا غلبہ ہے. جو دوسرے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں دوسرے طبقات ہیں، ان کی آواز کون اٹھائے گا، ان کی بات کون کرے گا؟ پاکستان میں اس وقت اس لحاظ سے مکمل ویکیوم ہے، اور اسی لیے یہ جو افغانستان اور طالبان اور یہاں کی شدت پسندی والا جو خطرہ ہے، وہ خطرات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ متبادل ان مدرسے والوں کا ہے. وہ جو میں اب کیا کہوں، شلواریں وہ چھونگ کے اور یہاں وہ کندھوں پہ پٹکا ہوتا ہے، اور ان کی تعلیم اور ورلڈ ویو بالکل اور ہے. پاکستان میں غریبوں کے بات کرنے والے صرف وہ رہ گئے ہیں، اور سیاسی پارٹیز کا جو رول ہونا چاہیے کہ آپ وسیع تر معاشرے کی ترجمانی کریں، وہ نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے سوائے کھوکھلے نعروں کے، نہ یہ ہمارے پنجابی لیڈر کر رہے ہیں. ان کی بس وہ اپنی ذات اور ان سے وہ نکل پا نہیں رہے، جو کہ پاکستان کی سیاسی مستقبل کے لیے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ بلوچستان کی سیاست کا ذکر کریں گے تو بلوچستان بڑا سینسٹیو ایریا ہے. اچھا. اور 2-3 بڑے حقائق ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ایک تو بلوچستان میں کوئی بھی پارٹی کبھی بھی سمپل میجورٹی حاصل نہیں کر سکی. اور جس طرح ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے کہتے تھے نا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں انہی کی حکومتیں بنتی ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، اسی طرح بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر بھی انہی کی حکومت بنتی ہے جن کی اسلام آباد میں ہو. اور بھٹو صاحب کے دور میں مخالف گورنمنٹس بنی تھی، ANP کی اور JUI کی، بالآخر انہیں وہ حکومت بھی توڑنی پڑی. اس وقت جو صورتحال جنرل قادر بلوچ صاحب کی اور ثناء، یہ صرف یہ 2 لوگ شامل نہیں ہوئے، نواب شاہانی صاحب BNP کے وہ شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد یونس چنگیزی صاحب مسلم لیگ کاف سے، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی وہاں پر سمپل میجورٹی حاصل کر پائے گی؟ یہ تو ناممکن ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ نواب اسلم رحسانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر تھے، وہ صرف 7 اراکین تھے ان کے پاس، اور اس کے بعد چونکہ اسلام آباد میں حکومت پیپلز پارٹی کی بن گئی تھی، لہٰذا بلوچستان کے اندر پھر ان کے ساتھ 23 اراکین ہو گئے. اب آ جائیں کہ جی وہاں کے حقائق کیا ہیں. دیکھیں، وہاں پر صرف پولیٹیکل فورسز ہی میٹر نہیں کرتی. جیسے میں نے کہا کہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پر ہمیشہ مخلوط حکومت بنتی ہے. اور اب بھی آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، جو وہاں کی باپ پارٹی ہے، وہاں کے کچھ ناراض اراکین بھی آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے 90% لوگ وہ ہیں جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہے ہیں. اور آج جب عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب نے جو خطاب کیا، انہوں نے تحویل بڑی اچھی دی. اور عبدالقادر بلوچ صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری فیملی سے میرے تاریخی تعلقات ہیں، اور ثناء اللہ زہری صاحب نے کہا کہ میرے تو والد صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. دیکھیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک تحویل پارٹی تبدیل کرتے ہوئے وہ رکھی ہوتی ہے. اور اس وقت اب وہ پیپلز پارٹی کے اندر گئے ہیں، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو دھچکا لگا ہے. اور کس بنیاد پہ لگا ہے؟ پارٹی، میں نے کل نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے مضبوط پارٹی ہے موقع پرستوں کی، ابن الوقتوں کی. لیکن سلمان صاحب، اگر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ سے ناراض ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں ہی شمولیت کیوں؟ پیپلز پارٹی کو کیوں ترجیح؟ جب پرندے آشیانے بدلتے ہیں تو کوئی سگنل نہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ایک میسج ہے، اور جو لوگ سونگنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلوچستان میں جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو وہاں کی تاریخ میں کسی پارٹی نے سمپل میجورٹی حاصل نہیں کی. بلوچستان، سندھ کے بعد بلوچستان ان کا ٹارگٹ ہے. اور یہ چیلنج جو ہے، جو آج وہاں پر لوگ شامل ہوئے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے. اچھا. وہ اس پارٹی کے لیے جو آئندہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں، جو سندھ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ جو سندھ کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے، یہ وقتی طور پہ بیانات ہیں. یہ جو مینجمنٹ ایک لفظ ہوتا ہے نا،
کہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ پائیں گے اور ساری پارٹی ایک پارٹی کو سب کچھ دے دیں گے. اس طرح آج تک تو نہیں ہوا اور نہ آنے والے وقت کے اندر ہوگا. لیکن کسی کو آپ یہ روک نہیں سکتے. پیپلز پارٹی بہرحال پاکستان کی ایک پارٹی ہے. سندھ کے بعد اس نے بلوچستان کو ٹارگٹ کیا ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں اور جس بنیاد پہ بدلتے ہیں, وہ یاس صاحب نے اشارہ درست کیا ہے. آپ پارٹی کا ذرا عالم دیکھیں کیا ہے نون لیگ کا, کہ وہاں پر اختر مینگل صاحب نے بھی تقریر کرنی تھی اور وہ ایک صاحب پارٹی کے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں, ایک ان کے ایکس چیف منسٹر ہیں, اور اختر مینگل اور ظاہری صاحب کے درمیان قتلوں کی دشمنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اختر مینگل صاحب تو آئیں گے, آپ نے آنا ہے تو آئیں, نہیں آنا تو نہ آئیں. تو جب پارٹیوں کی عالم یہی ہوگا پھر پارٹیاں ایسی ہی ہوگی. اسی لیے پارٹیز کے روٹس لوگوں کے اندر نہیں ہیں. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز سٹرونگ ہوتی تو پاکستان میں جمہوری سسٹم بھی سٹرونگ ہوتا اور پھر سہارے نہ لینے پڑتے یا چور دروازے نہ استعمال کرنے پڑتے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا سوال آج کا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا مضبوط ہو رہی ہے اور جو دعوے کر رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, تحریک انصاف کا سندھ میں انٹرسٹ اور پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں, اس سیاسی جوڑ توڑ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو موجودہ کانٹیکس میں دیکھا جائے, جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عبدالقادر بلوچ صاحب اور ظہری صاحب جو ہیں وہ پیپل پارٹی میں گئے, اس سے پیپل پارٹی کو استقامت ملتی ہے بلوچستان کے اندر. لیکن بلوچستان کی پالیٹکس جو ہے نا, وہ پارٹیوں کے گرد نہیں گھومتی, وہاں شخصیات کے گرد گھومتی ہے. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رولنگ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اس میں بھی ایک اندرونی طور پہ ایک بے چینی ہے, اور جو وہاں پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں وہ بھی شکایات کرتے ہیں, اور اپوزیشن بھی اپنی اندر سے ایکٹیو ہے, اور اس نے بجٹ پہ بہت سخت قسم کا پریشر بلڈ کیا تھا گورنمنٹ کے اوپر. تو اس طرح کی جب وہاں بے چینیاں ہوں تو پھر پیپل پارٹی کو صرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پیپل پارٹی اس جنگ سے باہر تھی, یعنی جو اب چپکلش تھی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. اب جو ہے پی 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 کو ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ یہ تھوڑی سی سائیڈ لائن کے اوپر تھی. اب اس کو ان دونوں شخصیات کے جانے کی وجہ سے آگے آنے کا موقع ملا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بلاول کا بیان ہے کہ ہم یہاں حکومت بنائیں گے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی, جو الیکشن کے قریب آ کے جو وہاں کی اہم شخصیات ہیں, جو ٹرائبل چیف بھی ہیں, کچھ اور ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ کس گاڑی میں بیٹھتے ہیں, کس پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. بلوچستان میں پارٹیز تو اتنی معنی نہیں رکھتی, نہ ہی میرا خیال ہے کوئی ایسے انڈیکیشن ہے کہ نیئر فیوچر میں پارٹیاں مضبوط ہو جائیں گی. اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو اب جو گورنمنٹ ہے یہ آئندہ 2 سال میں کس طریقے سے ان شکایات کو ایڈریس کر سکے گی جو پارٹی رولنگ پارٹی کے اندر سے شکایات اٹھ رہی ہیں. تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, تحریک تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ وہی ہے جو دوسری پارٹیوں کا ہے. وہاں نہ تحریک ہے, نہ پی ایم ایل این ہے, نہ پی 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 ہے. وہاں جیسے میں نے کہا وہاں شخصیات ہیں, وہ کسی سچویشن میں حالات, اپنے علاقے کے حالات, پاکستان کے حالات اور سیکیورٹی کی سچویشن, یہ بڑا اہم چیز ہیں تینوں. سیکیورٹی کی سچویشن بلوچستان میں کیا ہے, سیکیورٹی کے جو میجر پلیئرز ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہے, اس کی روشنی میں وہاں الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہوتی ہیں. اور اس لیے ایک لانگ ٹرم پریڈکشن جو ہے بلوچستان کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے. وہاں پہ انڈیویجول اہم رہیں گے, اور ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کس طریقے سے اس بیلنس کو قائم کرے گی جس بیلنس کو قائم کر کے بلوچستان میں استحکامت آتی ہے. اور جب آپ یہ بیلنس قائم نہ کر سکیں, چاہے یہ پارٹی ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این کی ہو, کسی کی ہو. پچھلے سال بھی تو ہم نے دیکھا تھا نا, پچھلے سال سے مراد یہ ہے کہ 2018 سے پہلے جب پی ایم ایل این کا ایک ڈومیننٹ رول تھا تو وہاں بھی ہم نے دیکھا حکومتیں آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کا قدم پیپل پارٹی کو ایڈوانٹیج تو ہو گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کی کوئی ڈیسائسو تبدیلی اس کے حق میں ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, خبر آپ کیا کہیں گے, وہ کون سے زمینی حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظہری صاحب نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا؟
ویسے ادب کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی ساری کی ساری شخصیات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. نواز شریف، عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور انہی کے سارے فیصلے ہر جگہ پہ چلتے ہیں. الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے حلقے کے اندر وہاں پہ جس مرضی پارٹی میں جائیں تو یہ ہماری پارٹی ملکی سیاست کا ایک حصہ ہے. جو سب سے مزیدار تبصرہ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے نا کہ اس ساری جو صورتحال سے ایک پارٹی جو بالکل پریشان نہیں ہے اور نہ اس کو پریشان ہونا چاہیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ویسے کمال ہے سلمان صاحب، یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا کہ نون لیگ اس ساری ڈیولپمنٹ سے پریشان نہیں ہے. میرا خیال آپ نے جناب اعلیٰ یہ سلمان صاحب نے کہا کہ دھچکا لگا ہے نون لیگ کو. میں آپ کی تصحیح کر دوں، میں نے کہا کہ ان کو سیاسی دھچکا لگا ہے، لیکن یہ چیلنج جو ہے یہ نون لیگ کے لیے نہیں ہے، تحریک انصاف کے لیے ہے جو کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. اچھا چیلنج میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیلنج جناب اعلیٰ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو جلسہ جس کا ذکر آپ نے کیا اس جلسے کے اندر مطلب ظاہر بات ہے مینگل صاحب کو بٹایا گیا، ان کو نکالا گیا، وہاں پہ ایک بیانیہ دیا گیا تھا، وہ بیانیہ کدھر چلا گیا؟ اور آج مریم جو یہ سارے کا سارا عمل ہوا ہے دیکھیں میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یقینی طور پر وہ اپنے والد صاحب کے مشوروں کے اوپر جو ہے ایڈوائز کے اوپر چلتے ہیں، انہی کے مشورے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اس وقت چت کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. کیا آپ کو کہیں نون لیگ جو وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہیں نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں مریم صاحبہ کو اب یہ سوچنا پڑے گا، ان کے چچا جان جو بات کرتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ امبیرسمنٹ والا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہیں. پی ڈی ایم کا اجلاس ہے یہاں پہ سیاست جو اگر آپ نے پارٹی کو آگے بڑھانا تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم تو میرے خیال میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہوگا. پی ڈی ایم کے اندر تو کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس آج جو جوائننگز ہوئی ہیں اس کے بعد تو بالکل اگر کوئی چانس تھا بھی کسی سطح کے اوپر ان کا آپس میں ملنے کا، مجھے تو کم از کم نہیں لگتا. ویسے سیاست کے اندر حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. باقی آنے والے دنوں کے اندر آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جو جام کمال صاحب ہیں جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں یہ نون لیگ کے اندر ہوا کرتے تھے، یہاں پہ ان کے پیٹرولیم کے اسٹیٹ منسٹر تھے. میرا ریسنٹلی بلوچستان کا چکر لگا ہے. اگین ہر بندے کی اپنی رائے ہے، وہ وہاں پہ اپنی حکومت کافی اچھے انداز سے چلا رہے ہیں اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ کافی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو آپ کو نظر آتے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، رئیسانی صاحب تھے، کوئی 75 ارب روپے کے قریب ایک پروجیکٹ وہاں پہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا گیا تھا اور آن گراؤنڈ 0/0 چیزیں نظر آئی تھیں. لیکن اب چیزیں وہاں پہ مختلف ہیں اور میرے خیال میں جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو موقع مل رہا ہے کام کرنے کا اور آنے والے الیکشن کے اندر ہمیں کافی جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئیں گی. اس سارے کا سارا جو میرے خیال میں جو سوچنے کی ضرورت ہے اور جو پریشانی یا چیلنج ہے، چلو میں الفاظ استعمال کر لیتا ہوں سلمان صاحب کے، وہ چیلنج اس وقت نون لیگ کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے پنجاب، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب سے اگر باہر نکلنا ہے تو وہ کون سا بیانیہ لے کے نکلنا ہے، کیونکہ جو بیانیہ ابھی تک انقلابی گروپ ان کا سامنے لے کے رکھ کے آگے چل رہا ہے اس سے دن بدن ان کی پارٹی سکڑ رہی ہے. اور پنجاب کے اندر بھی دیکھیے اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، جب 2023 کے الیکشن کی طرف جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ ان کے حالات تو واقعات کس طرف جاتے ہیں. وہ ابھی بھی ان کے جو وہ لوگ جو شخصیات ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، جو اپنی مرضی جب ان کا دل کرتا ہے جس مرضی پارٹی میں جاتے ہیں، جو اب ان کے ساتھ ہیں، وہ ابھی تک پریشان ہیں کہ جناب اعلیٰ 5 سال ہم نے مار کھائی ہے اپوزیشن کے اندر. جتنی فکر خاور صاحب کو نون لیگ کی ہے، اگر نون لیگ کو خود ہو جائے نا تو میرے خیال ان کی آنکھیں کھل جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. خبر وقت کی قلت ہے. میں جاتے جاتے ون لائنر کمنٹ چاہوں گی آپ سب کا کہ بلوچستان پر ہمارا فوکس ہے، پیپلز پارٹی بھی فوکس کرے، بلوچستان میں پارٹی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایاز صاحب ون لائنر کمنٹ. پارٹی پوزیشن وہاں پہ اتنی اہم نہیں ہے، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان صاحب. بلوچستان کے اندر جب جو پارٹی لوگوں کا، بلوچوں کا احساس محرومی ختم نہیں کرے گی وہی پارٹی سٹرونگ ہوگی. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج 8 اگست ہے، 70 وکلا
शहीद हुए थे, बिल्कुल। वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़े में हम बलोचों के इस दुख और गम में उनके साथ शरीक हैं। बिल्कुल, वक्त की किल्लत है। डॉक्टर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीपल पार्टी को चाहिए कि जो लोगों की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन पे कोई वाज़ेह प्रोग्राम दे, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक वाज़ेह प्रोग्राम दिया था। और बाकी जमातें? बाकी जमातें तो वो बंदों को इधर उधर खींचती रहेंगी। ठीक है, खावर आप क्या कहेंगे इस पर? क्या करने की ज़रूरत है पार्टी पोजीशन मजबूत करने के लिए? देखें, पिछले 70 साल के दौरान वहाँ पे उनकी जो बलोचों की महरूमी है उनको दूर नहीं किया गया। आप पूरा बलोचिस्तान का चक्कर लगा लें, इस्लामाबाद में आपको बहुत नारे सुनने को मिलेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं किया। अल्लाह करे कि मौजूदा हुकूमत या आने वाली जो भी वहाँ पे हुकूमत, जो सियासत वहाँ पे हो, जो लोकल बेचारे बलोच हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी लाएँ। है वहाँ पे, ये भी पूछ लो। मैंने वही कहा ना कि जो जाम कमाल साहब हैं, जो बाप है, उनके वो कोलिशन के अंदर हैं, उनके साथ जो है ऑन ग्राउंड काफ़ी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाप साथ तो हम गए स्ट्रॉन्ग थे, है ना वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। बाप तो स्ट्रॉन्ग है बलूचिस्तान में। बाप तो देखें, बाप हर जगह ही स्ट्रांग होता है। सलमान साहब, क्या हो गया इसके ऊपर बड़ा एक अंग्रेजी का फिक्रा है, वो फिर कभी आपको ऑफ द रेकर्ड सुना देंगे। ठीक है, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। खावर, ये फिक्रा आपसे हम फिर अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।